सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से 2 खबरें आ रही हैं, एक अच्छी है और दूसरी बुरी है। मैं आपको पहले जो अच्छी खबर है वो बता देता हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि किस तरह से एक हिंदू टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ था। अब इसमें अच्छी बात ये है कि एक तो टेम्पल को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है और दूसरी बात ये है कि टेम्पल के जो अटैकर्स थे उनको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है। अब इसमें जो बुरी बात है वो ये है कि वो जो 8 साल का बच्चा जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने मस्जिद में पेशाब किया था, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको जो है अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया है और चार्ज लगाया है ब्लास्फेमी का। ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट को ये खदशा है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसके ऊपर आम लोगों का एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल हो सकता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी सदारत अभी 1 साल के लिए भारत कर रहा है, उस मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इसका भी जायज़ा लेंगे। हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब। सबसे पहले तो ये बताएं बशानी साहब कि वो जो 8 साल के हिंदू बच्चे को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है ब्लास्फेमी के चार्ज पे, आप इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इमेज ऑलरेडी बहुत खराब है? अगर मैं पाकिस्तान का हुक्मरान होता तो मैं थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेता ताकि मेरे मुल्क की अच्छी इमेज जाती। अच्छी इमेज जा रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था कि जी बंदों को अरेस्ट भी कर लिया है, टेम्पल भी रिस्टोर कर दिया है, फिर आखिर में जाके और ये काम करने की क्या जरूरत थी? क्या इमेज जाएगी पाकिस्तान की इससे पूरी दुनिया में? देखें जी, ये तो जो मसला है ना ब्लास्फेमी का, इसने इतनी ख़तरनाक शक्ल वहाँ पे इख्तियार कर ली है कि जब कोई इस तरह का वाक़या या एलिगेशन सामने आता है तो उसमें हुक्मरानों के नज़दीक ये बात सानवी हैसियत रखती है, सेकेंडरी पोजीशन पे चली जाती है कि मुल्क की जो है वो क्या बाहर पे दूसरे मुल्कों में क्या इम्प्रेशन होगा या इससे लोग क्या तासर लेंगे। उनका सबसे बड़ा जो उस वक्त दौड़ शुरू हो जाती है वो ये होती है कि जो उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं अपने गम व गुस्से का इजहार कर रही होती हैं, असली और जाली दोनों किस्म के। तो उसमें वो एक दौड़ जो लग जाती है मुल्क में, उस एक जुनून की कैफियत पैदा हो जाती है। उसमें हुक्मरान जो है ना वो उस दौड़ में आगे निकलने के चक्कर में आ जाते हैं कि हम जो है वो इसमें उनसे भी आगे हैं। उसकी वजह ज़ाहिर है पॉलिटिकल है। पहली बात ये है कि ब्लास्फेमी लॉ इटसेल्फ इन प्लेस होना और उसकी क्या नीटी ग्रिटी है, इस पे तो एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन अगर इसकी मौजूदगी में इस तरह कुछ होता है तो मल्टीपल फोर्सेस मैदान में कूद जाती हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं जो इस पे बैंक करना चाहते हैं, अवाम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। हुकूमत होती है और हुकूमत अगर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो पॉपुलिस्ट किस्म के नज़रियात का शिकार हों, जैसे ये हुकूमत है, तो उसके लिए ये एक समझ लें कि वोट सिक्योरिंग एक इशू आ जाता है और वो फिर इसमें बढ़ चढ़ के बातें करने शुरू हो जाते हैं, जो आम लोग होते हैं या इवन जो जुनूनी लोग होते हैं उनसे भी आगे बढ़ के। तो मैं इसको एक इसी तरह की एग्जांपल समझूंगा। और तीसरा ये है कि इसमें एक खौफ की कैफियत भी होती है जो कि हमने गुज़श्ता बहुत मौक़ों पे देखी है, जैसे सुलेमान तासीर का वाक़या हुआ था या इस तरह के वाक़यात हुए थे कि जिसमें हुक्मरान तबक़ात जहाँ पे ब्लास्फेमी का लफ्ज़ आ गया या मस्जिद और गैर मुस्लिम का कोई या इस तरह की बात आ गई, गुस्ताखी की बात आ गई, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं खौफ के मारे, जो कि ज़ाहिर है कि जिससे रियासती रिट का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रियासत जो है वो इसलिए नहीं चल रही कि उसकी एक रिट है, बल्कि वो इसलिए चल रही है कि वो लोगों की अपीज़मेंट की पॉलिसी पे अमल पैरा है। कहीं किसी को किसी तरीके से खुश कर रही है, कहीं पैसे बाँट रही है, कहीं अदाकारी कर रही है, कहीं इस तरह के मामलात में आगे जा रही है। और आखिरी जो उनका एक्सक्यूज़ होता है, जो कुछ उसमें सेंसिबल लोग भी होते हैं डेफ़िनेटली, या सैन माइंड जिसको कहते हैं,
کہ اگر ہم اس کو اریسٹ نہیں کرتے، کو کارروائی نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے کہا، تو عوام کی طرف سے، عوام بھی نہیں کہنا چاہیے، وہی جو ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں یا شدت پسند جو ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر، اس کی طرف سے کوئی بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، وہ اس پہ فزیکلی جو حملہ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ پروٹیکٹڈ کسٹڈی میں کسی کو لے بھی رہے ہیں تو اس کو بلاسفیمی پہ چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسپیسیفکلی جب ماضی میں اس طرح ہوتا رہا، اس طرح کے بچے اس ایج سے تھوڑا اوپر بھی چارج ہوئے تھے اسی طریقے سے، جس پہ ججز نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اور جو لوگ اس طرح کے کیسز رجسٹر کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ پروٹیکٹنگ کسٹڈی میں کسی کو چارج کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں لیگلی اسپیکنگ، تو وہ اس کو تحفظ پھر بھی دیا جا سکتا ہے یا کم تر چارجز پہ۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک دفعہ آدمی چارج ہوا تو 10 سال تک جو اس پہ کیس چلتے ہیں، اور جو اس کے دیگر آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو نقصانات ہوتے ہیں اس فیملی کو اور اس شخص کو اور اس کے فیوچر کو اور ایوری تھنگ، وہ سارا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ریپیٹڈلی اس پہ عمل ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان میں ہر سین مائنڈ آدمی اس بات پہ اب انسسٹ کر رہا ہے کہ بلاسفیمی لا جو ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے، اس کے جو مس یوز کے دروازے ہیں ان کو جو ہے وہ بند کیا جائے، چونکہ اس کے بغیر اگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو بے گناہ لوگ، اور یہ ریپیٹڈلی ثابت ہو رہا ہے، جب آپ کے سپریم کورٹ تک لوگوں کو رہا کرتے ہیں 10 سال بعد کہ یہ بے قصور ہیں، تو اس کا مطلب بے قصور ہیں، یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے نا، یا پھر اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ نے یا بھگوان نے کرنا ہے، لیکن اس جان میں تو عدالت ہی ہوتی ہے نا جو سپریم اتھارٹی ہے اس طرح کے کیسز میں۔ تو جب انہوں نے یہ کر دیا، ماضی میں ایسے ایک کیس بھی نہیں ہے جس میں سپریم کورٹس نے یا ہائی کورٹس نے ان کے خلاف ڈیسیجن نہ کیا ہو، تو دین وائی یو آر ریپیٹنگ دیٹ؟ اب یہ ہوتا ہے جو ایک جنون کے تحت پاکستان میں پالیسیاں چل رہی ہیں، تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر شخص یہ مطالبہ کرے گا کہ اس بچے کو اگر کسی وجہ سے رہا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بلاسفیمی لا کے تحت اس کو چارج کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ لوگ دنیا میں ایک سوال کریں گے اور وہ یہ ہے کہ 8 سال کے بچے کو مذہب کے بارے میں کتنا پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بلاسفمی کے اوپر چارج کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اتنی سی بات پاکستان کی اتھارٹیز کے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ نہیں، لوگ سوال کریں یا نہ کریں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کے سر پہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہے کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی یا کوئی اور، تو آپ ہمیشہ ایسے کام کریں گے؟ یہ جو ہے یہ بہت ہی بروٹل قسم کا ایکٹ ہے کہ آپ ایک 8 سال کے بچے کو، ظاہر ہے گورنمنٹ کیا نہیں سمجھتی، وہاں پہ پورے کوڈیفائڈ لاز ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ کس عمر کے لوگوں کو کس طرح کی لائبلٹیز اور کس طرح کا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا جی، یہ ان کو ووٹ بینک اپنا جو ہے اس میں جو ایکسٹریمسٹ فورسز کو شامل کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے، اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ اس کی ایک سمجھ لیں آپ کے کلاسیکل ایگزامپل ہے، افسوسناک ہے، جی، کنڈیمیبل ہے، اور اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے، لیکن افسوسناک ہے۔ افغانستان کو لے کے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں میٹنگ ہوئی جس کی صدارت 1 سال کے لیے ہندوستان کو ملی ہے۔ اس میٹنگ میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان افغانستان کا نیبرنگ کنٹری ہے، اور آج جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا پاکستان پر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور پاکستان جو کچھ کرتا ہے اس کا افغانستان میں بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ اس پوری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں؟ دیکھیں، اس میں ایک دو جگہوں پہ اور بات کر چکا ہوں اس حوالے سے، جس میں کہ ایک میرا کچھ اس طرح کا موقف تھا جس کو میں نے ری وزٹ بھی کیا ہے، اس پہ دوبارہ سوچا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اجلاس سیکیورٹی کونسل کا تھا، اور تھا جو ہے وہ افغانستان کے ایشو پہ۔
تو ظاہر ہے کہ افغانستان تو ایک پرنسپل پارٹی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے، تو اس کو تو بلائے بغیر چارہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا، تو اس میں صرف سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو ہی بلانا ضروری تھا ٹو سٹارٹ وتھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے، اب اس میں کتنی پارٹیز کنیکٹڈ ہیں یہ ایک دوسری بات ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جی پاکستان کنیکٹڈ ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ، لیکن اس میں کیا جو ہے وہ دوسرے ممالک کا جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں سوویت یونین بھی ہے، اس میں ایون چین بھی ہے، اور بہت کلوزلی ہے ترکستان کے جو ہے موومنٹ کے حوالے سے اب یہ خبریں عام ہو گئی ہیں کہ چین کے کنیکشن جو ہے وہ کتنا بنتا ہے ایز اے انٹرسٹڈ پارٹی۔ تو پاکستان از اے انٹرسٹڈ پارٹی، پاکستان کا کوئی اس طرح کا لیجیٹیمیٹ کلیم تو نہیں بنتا نا کہ افغانستان کو ہمارا صوبہ ہے یا اس پہ ہمارا کوئی حق ہے، وہ تو انٹرسٹڈ پارٹی ہے۔ اب انٹرسٹ کا اب لیول جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ان کا کتنا انٹرسٹ ہے، لیکن وہ لیگلی یا ڈیفیکٹو جو ہے پارٹی نہیں بن جاتی ڈسپیوٹ میں، کہ ایک کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے سیکیورٹی کونسل کے جو اپنے لاز ہیں اس کے مطابق، تو دے آر انڈر نو obligation ٹو انوائٹ پاکستان اور اینی ادر پارٹی جو کہ سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن کے ڈفرینٹ فورمز ہیں، یہ فورم ایکسکلوسیولی سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کے لیے ہے، اس کے علاوہ دوسرے فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو بلایا جا سکتا ہے، کوئی ہیئرنگ ہو رہی ہے یا کوئی انپٹ لیا جا رہا ہے یا اس طرح کی چیز۔ یہ تو ایک ہو گیا اس کا لیگل پہلو کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ کوئی ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں کر سکتا کہ چونکہ ہم افغانستان میں ایز اے انٹرسٹڈ پارٹی ہیں تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ لازماً بلایا جائے۔ لیکن اس کی بات ایسے چلتی ہے کہ پاکستان نے خود اپلیکیشن دی، جیسے کہ پاکستان نے اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ انہوں نے خود اپلیکیشن دی کہ ہمیں سیکیورٹی کونسل کے اس اجلاس میں بلایا جائے، جس کا کہ ہم جو ہے وہ چونکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ انٹرسٹ ہے، اور اس پہ وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ انڈیا نے جو ہے وہ ہمیں اس میں جانے نہیں دیا۔ پہلے جو میں نے بات کی تھی میں نے ان لائنز پہ کی تھی کہ اگر انڈیا کا نام یہ لے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا نے ان کو باہر رکھنے کے لیے کوئی لابی کی ہوگی، چونکہ انڈیا جو ہے اس وقت سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بھی ہے اور سیکیورٹی کونسل کا صدر بھی ہے، تو اس پوزیشن میں ان کے لیے یہ تقریباً جو ہے وہ تھوڑا سا امپراپر ایکٹ ہوگا کہ وہ اگر اوپنلی کہیں لابی کر کے کسی ملک کو کہیں کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ پاکستان کو نہ بلائیں۔ تو میں نے یہ لائن اس لائن پہ ریزننگ دی تھی کہ اس طرح کا کوئی کام پاکستان انڈیا نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے یہ سیکیورٹی کونسل کے ممبران کا ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا کہ ہم پاکستان کو نہیں بلاتے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ پاکستان کی جو بہت ہی ڈیزاسٹرس قسم کی پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کو ایز اے پارٹنر کے بجائے ایک سٹمبلنگ بلاک کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس بات کا اب یہ سیکیورٹی کونسلیں دوسری تیسری ان کے کتنے بھی آپ ڈرامے لگا لیں، لیکن اس میں آج بھی جو فیصلہ کن قوت اس کے پیچھے ہے وہ ہماری کا ہے، اور خصوصاً وین اٹ کمز ٹو افغانستان تو وہ تو ہے ہی ہے امریکہ، چونکہ وہی جو اس وقت اس کی عزت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اور سپر پاور سٹیٹس بھی جو ہے وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، تو امریکہ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اس میں کون کون آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پاکستان اس میں کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہے تو سیکیورٹی کونسل کوئی ڈیسیجن کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ کے تو پاکستان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ جناب یہ کام کریں، کیونکہ ہم نے اجلاس کیا اس میں ہم نے یہ طے کیا، اور سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اگر بیٹھ کے اس کے 5 یا 10 ممبر جو ہے وہ بیٹھ کے تو پوری دنیا کے لیے قرارداد ان ایبسینشیا جس کو آپ کہتے ہیں اگر پاس کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک پاکستان کے حوالے سے تو یہ کوئی نئی بات نہیں نا جی، یہ سیکیورٹی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اجلاس میں بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی بڑے ایشو پہ اپنی کو قرارداد پاس کرے، اور اس قرارداد کی جو ریکمنڈیٹوری قسم کی آپ کیا کہتے ہیں حیثیت ہے یا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ آگے اس کی امپلیمنٹیشن کی جس چیپٹر کے تحت اس نے پاس کی ہے وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں
کہ یہ جو ہے اب جب وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں انڈیا نے روکا ہے، تو اس لیے میں ری وزٹ کرتا ہوں اپنی لائن آف ریزننگ جو ہے، کیونکہ جب وزیر خارجہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے انڈیا نے روکا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے پھریں کہ نہیں جی انڈیا نے نہیں روکا. obviously that would be out of place. لیکن اگر وزیر خارجہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انڈیا نے روکا ہے، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ شیم آن یو. اس سے زیادہ بڑا کمپلیمنٹ میں ان کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو گزشتہ 10-15 سالوں سے پیٹ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے انڈیا کی دم پکڑ کے اس کے ساتھ لٹک رہے ہیں، یہ لٹکنا چھوڑ دیں، کیونکہ انڈیا آپ سے بہت آگے نکل گیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اور انفلوئنس میں. تو آپ جو ہے یہ بھاگ بھاگ کے جو اس کی دم پکڑ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ذرا اپنا راستہ بدلیں، اپنے لچھن جو ہیں ان پہ ذرا غور کریں، اور اپنی یہ جو مری ہوئی فرسودہ قسم کی فارن پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کریں. تو وہ ہر جگہ جو ہے جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری تو بہت بڑی کامیاب پالیسی ہے جی ماشاءاللہ، ہم نے تو 70 سال سے یہ کہہ دیا تو اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے افغانستان کے ایشو پہ 20 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، انہوں نے نہیں کیے تو اب آگے مذاکرات کرنے. یعنی گویا ہم ہر چیز کا ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے جناب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس بات پہ آ کے یہ کہہ دینا کہ انڈیا نے ہمیں سیکیورٹی کونسل کی ایون میٹنگ تک کے قریب نہیں جانے دیا، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہ سارے جھوٹے سچے دعوے، یہ جو ہے وہ بلفنگ اور یہ ساری چیزیں خود بخود ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے افغانیوں کو یہ جس طرح کشمیریوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ڈپلومیٹک جو ہے معجزے کر کے تو آپ کو یہ نہیں وہ لے کے دے دیں گے، اس طرح افغانیوں کو بھی اندر ہی اندر یہ وزیر خارجہ ٹائپ یہی بتا رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں وہ سب ٹھیک ہے، حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں جی، ہم تو بڑی پاورفل کنٹری ہیں دنیا کا. اب وہ اپنے آپ کو 5واں طاقتور ترین ملک کہتے ہیں بائی دا وے، وچ از اے نیوسٹ ایک جو ہے وہ چیز آئی ہے. تو وہ یہی بات افغانیوں کو بتاتے ہوں کہ ہم کوئی مذاق ہیں، آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر پہ دنیا کا 5واں طاقتور ترین ملک بیٹھا ہے تو ہمیں کون اگنور کر سکتا ہے. لیکن وہ ان کو انڈیکیشن دی گئی کہ آپ کو بہت برے طریقے سے اگنور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنے جو ہے وہ صورتحال پہ غور کریں. یہ بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات ہے یہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے، اس کے جو پالیسی ساز ہیں یا جو اس افغان ایشو پہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں، چونکہ ایک طرف وہ عوام کے ساتھ اتنے صاف قسم کے جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسری طرف انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لڑائی میں وہ اتنے برے طریقے سے ہار رہے ہیں کہ جس کو ریکنسائل کرنا ان دونوں باتوں کو تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ٹویٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اب سے کچھ گھنٹے پہلے افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ in the last 20 days over 110 articles, op-eds, commentaries and features have been written by credible journalists, researchers and reputable veterans in the Western media alone. All of them siding with the Afghan people and mentioning Pakistan as infrastructure of support for Talibs. So, who is lying? آپ بتائیں بشانی صاحب، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے یا پھر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ابھی میں نے یہی عرض کیا جی جو اس ٹویٹ میں ہے دوسرے الفاظ میں، اور اب تو یہ بات کلیئرلی سامنے آ گئی ہے کہ اب تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہر قابل ذکر جو اہلکار ہے وہ پاکستان پہ افغانستان میں دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے. یعنی جو لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم کو اس طریقے سے لیں گے کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے، اور بارڈر ایریاز میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اب بھی جو ہے وہ فری موومنٹ ہے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی، اور وہاں ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے، اور جو آئی بلیو کہ نیکسٹ کمنگ ڈیز میں یہ سب سے بڑی نیوز کے طور پہ
سامنے آنے والی ہے کہ پاکستان پہ یہ کہا جائے گا کہ یو آر انوالو ان ٹو ٹیررزم اینڈ یو ہیو ٹو کم کلین. تو اس میں وہ ڈو مور والی جو ریپیٹیشن ہے ماضی کی، اس کا جو ہے دوبارہ دور آنا شروع ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے خفیہ ہیں، لیکن دیکھیں آپ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ریکنسیڈر اس لیے نہیں کرتے کہ ایک تو ان کی بہت بڑی انا اس میں انوالو ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اور دوسرا عوام کے ساتھ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اور ان کو جو تاثر دیا ہوا ہے وہ بھی ایک کافی آگے کی چیز ہے. تو اس کو اب وہ ریورس کیسے کریں؟ یعنی عوام کے ساتھ سچ بولنا اور سچ بولنے کے نتیجے میں ان کو فیس کرنا بھی ایک لیڈر کی جو جس کو کہتے ہیں نا ایک گٹس، ایک جو بیسک کوالٹی ہوتی ہے جو ان لیڈروں میں ہے نہیں جو اس وقت پاکستان کو رول کر رہے ہیں. بلکہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی یہ روایت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ عوام سے جھوٹ بول کے اپنے 5 سال پورے نہ صرف کرتے ہیں بلکہ یہ بندوبست بھی کرتے ہیں کہ ایسے ایسے جھوٹ بولے جائیں کہ آئندہ 5 سال بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک کھائی جو ہوتی ہے نا اس میں پاکستان پھنس گیا ہے. اور یہ ہم نے عام زندگی میں دیکھیں اس ایک سوسائٹی میں جو انڈیویجول کا فرد کا رول ہوتا ہے، اور وہ فرد اگر بار بار جھوٹ بولے، وہ جو ہے وہ خیالی قسم کی کہانیوں پہ تکیہ کرے اور اس طرح کی چیزوں پہ، تو سوسائٹی کے اندر ایک دن اس کے ساتھ پھر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی اس کو بیلیو نہیں کرتی، اس کی کریڈیبلٹی ایشوز آ جاتے ہیں اور لوگ پھر وہ کچھ بھی کرے، کچھ ثابت بھی کرے تو لوگ اس کو مانتے نہیں. یہ ہوتا ہے ایک انڈیویجول کا سوسائٹی میں. سملرلی جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے اندر ملکوں کا یہی ہوتا ہے کہ اگر ملک اس طرح کا ایک رول پلے کرنا شروع ہو جائے اور وہ انسسٹ کرے ایسے ایسے حقائق پہ جو سامنے روز روشن کی طرح عیان جس کو کہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بے شک سچ پہ بھی ہوں لیکن ان کا سچ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جھوٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے، چونکہ وہ اس کا پھر کنیکشن جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کے ساتھ جا کے بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کریڈیبلٹی کرائسس اور ٹرسٹ کرائسس سے گزر رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل برادری کے سامنے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا ٹرائل ہے کہ اگر وہ اس میں پروو کر سکیں، جو مجھے لگتا نہیں، کیونکہ وہ انسسٹ اسی پیٹرن پہ کر رہے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے کہیں کہ بھائی یہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم یا ٹھیک نہیں تھے تو اب ہمارا راستہ یہ ہے. دے آر ناٹ ولنگ اینڈ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. تو یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اس پروگرام میں پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں ہے تو ان کی طرفداری کرتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک اپنے انٹرسٹس کو پرسو کرتا ہے، اگر پاکستان بھی کر رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ نہیں، کوئی ملک بھی اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کرتے ہوئے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے جو معیار ہوتے ہیں اور جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، جو اخلاقیات ہے، جو پروٹوکول ہے، اس کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں پہ غلط کام کر رہے ہیں اور اس غلط کام کے نتیجے میں کہیں آگے جا کے وہ غلط کام ایکسپوز ہو جاتا ہے تو جتنے بھی ملک ہیں وہ اپنی ان بڑے بڑے بلنڈرز کو تسلیم کرتے ہیں اینڈ دے کم آؤٹ کلین کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو ہم درست کریں گے، یا یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن آپ اگر سارے کام جو ہیں طالبان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یا طالبان جو کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ گزشتہ جو ہے وہ 2.5 ڈیکڈ جو ہے اس بات کو ہو گیا، تو وہ اب کوئی خفیہ چیز تو رہی نہیں کہ اس کو کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی اور خطے کے لوگوں کے مفادات کے خلاف استعمال کیا گیا، اور اس کے درمیان جتنے بھی معاہدے ہوئے، جتنے بھی پروٹوکول تھے ان کو وائلیٹ کر کے تو اپنی پسند کی جو ہے وہ باتیں کی گئی، جس کے نتیجے میں افغانستان میں یہ سچویشن آج کریٹ ہوئی. تو اس میں آپ انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آپ وار میں بھی جب جاتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ وار کرائم میں آتے ہیں اور ان کو آپ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ انسریبل ہوتے ہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے
کہ اگر ان کے انٹرسٹ ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جائز طریقے سے پورے ہونے چاہیے، اور اس میں آپ اپنی جو ہے وہ غلط بیانی یا ڈبل سپیک کے ذریعے نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ ہمارا انٹرسٹ ہے، ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے وہاں پہ اصل میں. جی، آخری سوال. افغانستان میں آج 6th پروونشل کیپٹل بھی فال ہو گئی. پچھلے 4 دنوں کے اندر بہت ہی زبردست طالبان نے گینز کیے ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سچویشن کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اسی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ ہم امریکہ کو کس کس حد تک جا کے اور اس پوری سچویشن کے لیے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل افغان گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ نے ہی کیے تھے. آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے پارٹی ٹو دس سچویشن، اور جس آئین کو طالبان کہتے ہیں کہ جی یہ جعلی آئین ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ میں مل کے ان لوگوں نے بنایا ہے، اس کی عوام میں کوئی رسائی نہیں ہے، یہ تمام ایشوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کون سی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں اور الیکشنز ہونے کے 6 مہینے بعد تک ونر ہی ڈکلیئر نہ ہو. اشرف غنی بھی خود کو ونر کہیں، عبداللہ بھی خود کو ونر ڈکلیئر کر دیں، اور بعد میں جا کے پتا چلے کہ جی ایک بندے کو اناؤنس کیا جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں بھی اٹھ رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ نہیں، ان میں سے کچھ باتیں درست بھی ہیں، لیکن جہاں تک طالبان کی پیش قدمی کا تعلق ہے، وہ خود ان کے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. گزشتہ 1 سال سے جو نیگوسیشن میں وہ آئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے مختلف جو معاہدوں میں باہر بھی اور افغانستان میں بھی بیٹھ کے کیے ہیں یا اس پہ ایگری کیے ہیں، اس کو وائلیٹ کر کے تو انہوں نے ایک طرح کا اسالٹ شروع کر دیا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جن جن علاقوں پہ ان کا قبضہ ہو رہا ہے، وہاں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ایکشن ری پلے ہو رہا ہے جو طالبان کے اقتدار کے وقت ہوا تھا. اس میں بہت سارے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا سوال ہے. بہت ساری آپ سٹوریاں آ رہی ہیں کہ کوئی عورت انہوں نے پکچر بناتے ہوئے پکڑ لی تو اس کو سزا دی، کوئی اس طرح کی، یعنی فل فلیج جو ان کا وہی ایکشن تھا 2003 کے بعد وہاں پہ افغانستان کے اندر طالبان کی قیادت میں، وہی ہے. پہلی بات یہ جو کہ وائلیشن ہے، چونکہ اس پہ بھی انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر اگر جو ہے وہ ٹیک اوور کرتے بھی ہیں تو ہم وہاں کے جو بنیادی حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں اور عوام کے حقوق، اس کا خیال رکھیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی قسم کی حرکت ہے. ڈیفینیٹلی افغانستان میں جو ڈیموکریسی اور الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سارے فلاز ہیں، چونکہ وہ سوسائٹی ایک ایسی سچویشن میں جا رہی ہے کہ جس میں ڈیموکریسی کے لیے بہت کم جو ہے وہ روم موجود ہے. تو اس میں کہ کسی فلاح کو آپ بنیاد بنا کے تو آپ کو یہ اختیار نہیں مل جاتا کہ آپ بندوق اٹھا کے تو شہروں میں گھس جائیں اور لوگوں کی جان و مال جو ہے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگیج کریں ڈیموکریسی کے ساتھ، اور آپ کے پاس جو بہتر فارمولا ہے اور جو بہتر شکل ہے الیکشن کی ہے، جو بہتر طریقے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپلائی کریں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ افغانستان پہ اس طرح قابض ہو رہے ہیں جس طرح قابض قوتیں ہوتی ہیں، کہ جس میں آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو لوٹ مار اور ظلم و جبر شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی مرضی کے قوانین اور اپنے جو حکم ہے وہ عوام پہ مسلط کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے فارن فورسز کسی علاقے کو فتح کرتی ہیں. یہ وہاں پہ حالت ہے. تو ان کوئی جسٹیفیکیشن کوئی بنتی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، خواہ دوسری پارٹی نے کیا کیا یا نہیں کیا، یہ irrelevant ہے. اور جب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جس میں سارے سٹیک ہولڈر جو ہے ان کو حصہ ملے اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ حکومت چلائیں، تو پھر اس طرح کی حرکت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں امریکیوں نے جو بمباری کی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے بم صرف طالبان کے سر پہ پڑتے ہیں، وہاں پہ تو پاپولیشن بھی ہے نا. اور جو بالکل. شہروں میں بمباری ہوئی ہے وہاں جو بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، یا ایسی irrelevant جو پارٹیز ہیں جن کا کوئی تعلق اس ڈسپیوٹ سے نہیں ہے وہ مر رہے ہیں، تو اس کا جواب امریکیوں کو بھی دینا پڑتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو سچویشن ہے اس کو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انسانی بنیادوں پہ کنسیڈر کریں اور اس کو دوبارہ وہ ایکشن ری پلے جو ہے وہ نہ کریں، چونکہ یہ بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے افغانستان کے لیے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر اب خانہ جنگی نے ایک نیا رخ لے لیا ہے.
पहले गुरिल्ला वॉरफेयर हो रही थी और अब वो जाके और अर्बन वॉरफेयर में तब्दील हो गई है। इस इश्यू पर आगे भी बात करेंगे। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, थैंक यू।